बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 4 घर, आपने तो सुना होगा ना, 3 औरतें 3 कहानियाँ। आज हम आपको बताएंगे 4 घर 4 कहानियाँ। और ये 4 घरों में इस वक्त कौन कौन सी कहानी चल रही है, क्या क्या मामला ज़ेरे बहस हैं और टारगेट्स क्या हैं, अचीव क्या करना है। जब ये हालात वाक़यात आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मामला जो हैं वो कौन सुकून में है, कौन चिल कर रहा है। चिल कर रहे हैं 2 घर और वक्ता पड़ा हुआ है 2 घरों में, यानी कि जोड़ बराबर दा। और वो जोड़ बराबर का क्या है वो सर इस तरह है कि पहला घर है इस वक्त GHQ मतलब जनरल हेडक्वार्टर्स। वहाँ पर जो है वो चिल मॉल मुझे लग रहा है कि शुरू हो चुका है और उन्होंने जो करना था, जो अचीव करना था वो कर लिया। जो मामलात उनसे किसी को मतलूब थे वो मामलात हल हो गए। समरी के बाद सूरत हाल यकसर बदल गई है। समरी आने के बाद 2 घरों में चिल है और 2 घरों में वक्तान पड़ा हुआ है। पहला घर GHQ चिल सुकून मॉल मिठे चौल, और वहाँ पे एक तकरीब हो रही है 6 सितंबर के हवाले से, यौम दिफा के हवाले से। ये बारिशों की वजह से 6 सितंबर को तकरीब नहीं हो सकी थी तो वो पोस्टपोन कर दी गई थी। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब वहाँ का जो ऑडिटोरियम है, वहाँ पर GHQ के ऑडिटोरियम में चीफ गेस्ट होंगे और जो यौम दफ़ा पाकिस्तान, शहदाए पाकिस्तान और पाकिस्तान के दिफा के ऊपर जो भी गुफ्तगू होगी, सेमिनार होगा, वहाँ पर वो खिताब करेंगे बतौर चीफ गेस्ट, यानी कि सुकून मॉल मिठे चौल। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो अचीव करना था वो कर लिया, जो अचीव उनसे किसी ने करना था वो कर लिया। वज़ीर आज़म हाउस और उनके दरमियान जो एक मामला जो था वो एक तय होना था वो तय हो गया है। अब इस वक्त मतलब GHQ का दर्द सर कुछ नहीं है। मामलात जो हैं वो पॉलिटिकल लीडरशिप के पास जा चुके हैं, उन्होंने मामलात अपने हाथ में ले लिए हैं। अब फैसला जो होना है वो होगा। कल रात से वहाँ पर गहमा गहमी शुरू हो गई थी। अब आ जाते हैं हाउस नंबर 2 के ऊपर। और वैसे जो चिल माहौल वाली बात है ना, यहाँ पर भी मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि फैसला जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप ने करना है, लेकिन शायद मेरी इतला के मुताबिक ये यकीन दिलवाया गया है बाजवा साहब को कि आप जो जिसको चाह रहे थे ना कि जी के उसको भी एडजस्ट किया जाए सीनियरिटी के एतबार से, उसको एडजस्ट किया जाएगा। इस यकीन दहानी के बाद मतलब कह लें कि उनको क्या कहेंगे, सुकून हो गया। हालांकि मामला थोड़े से गड़बड़ हैं। मामला गड़बड़ ये है कि इस पर मैं गड़बड़ मामला हम अगली बात पे करेंगे, अगले व्लॉग में करेंगे, और तब तक वो खबरें ज़रा बिचौर हो जाएंगी। तो गड़बड़ के ऊपर आपने थोड़ा सा हाथ खुला रखना है और क्यूरियोसिटी ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि हमने पिछले कोई 1 साल जो गड़बड़ हो सकती है वो गुजारा है। तो इस यकीन दहानी के बाद के सर आपके वो जो कंसर्न्स हैं वो हमें पता है, और लिहाजा आप जिनको सीनियरिटी के उसूल की बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं कि ये वो मतलब एडजस्ट किया जाए और उनको मेरा मतलब है कि ड्यू जो उनकी बनती है पोजीशन वो दी जाए, तो उस पर हम गौर ख़ौज़ करेंगे पूरी नेक नीयती के साथ। तो इसके बाद GHQ का मॉल हो गया ठंड मॉल, सुकून मॉल। और अब आ जाते हैं हम प्राइम मिनिस्टर हाउस। प्राइम मिनिस्टर हाउस में कल रात से गहमा गहमी जारी थी। आप अगर थोड़ा सा बारीक बीनी से देखें तो एक आमद होती है कल 6-7 बजे के दरमियान साबिक सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी की, और उनकी आमद जो है वो एक जेस्चर है। मैंने बड़ी कोशिश की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों से पता करने की, प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो हमारे दोस्त अहबाब हैं उनसे पता करने की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पता करने की। तो हमें अभी तक अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि हम इतने कोई टेंटे हाँ तो हैं नहीं कि इस मतलब जो कुछ हो रहा है हमें पता है कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। इस तरह की बात नहीं होती, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब और वज़ीर आज़म की मुलाकात का एजेंडा क्या था? ज़ाहिर है कि एजेंडा जो आर्मी चीफ की तकर्री होगा, लेकिन उन्होंने आके किया क्या, उन्होंने आके डिस्कस क्या किया, ये बातें अभी तक हमारे तक नहीं पहुँची। और शायद ये मेरा एक साफ़ी दोस्त कह रहा था कि पायना पता को नहीं चलना, कम से कम ये आर्मी चीफ की तकर्री तक तो हमें कुछ पता नहीं चलना, ये खबर लीक होगी थोड़े दिनों बाद। तो अभी तो हम सिर्फ इसको इस तनाजुर में ले सकते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने वज़ीर आज़म हाउस का दौरा करके शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठ के मुलाकात करके बेसिकली एक मैसेज दिया है कि वी आर यूनाइट, हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं।
اور پھر وہ ایک میسج جو ہے وہ جانا تھا اکراس دی بورڈ، وہ میسج گیا اور چیزیں جو ہیں وہ پھر سموتھ ہونا شروع ہو گئیں. ویسے اس فقیر کی کل بھی اطلاع تھی کہ پھڈا ختم ہے اور معاملات سموتھ آئین اور دستور کے مطابق آگے بڑھیں گے، اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ آرمی چیف کی سمری ان کو مل جائے گی اور وہ اس کی ایڈوائس صدر مملکت کو بھیج دیں گے. تو آج پرائم منسٹر ہاؤس بلکہ کل سے گہما گہمی وہاں پر شروع ہے. یہ میسج گیا تھا، یہ میسج ڈلیور ہوا. آصف علی زرداری صاحب منہ اٹھا کے نہیں آئے، وہ کسی مقصد کے لیے آئے تھے، اور وہ مقصد جو تھا وہ اب وہ کہتے ہیں کہ جی کہ پہلے تو 5 نام آنے تھے ادھر سے بڑے گھر سے، لیکن یہ پھر 6واں نام دلوایا گیا. اب 6ویں نام کا آنکڑا کیا ہے؟ 1/6 کا، یعنی کہ فارمولا کیا ہے؟ ٹاپ اور باٹم کا جو وہ سائنس ہے وہ پتہ نہیں ایک انفارمیشن تھی. اب وہ ظاہر ہے کہ سیاستدانوں نے معاملات کو ڈیل کرنا ہے. پتہ نہیں انہوں نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ کون سی وقت کی نزاکتیں دیکھ کے، حالات کی نزاکتیں دیکھ کے کرنے ہیں. ہم تو جناب سنگل ٹریک لوگ ہوتے ہیں نا. سیاستدان نے ایک وقت میں ہر طرف جو ہے وہ 360 یا 160 جو ہوتی ہے وہ مطلب ایک ہالسٹک ویو نہیں ہوتا، ایک اوپر وہ اس طرح کر کے اس نے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے اور ان کی روشنی میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں. تو پتہ نہیں اب یہ جی ایچ کیو کی بات مانی جاتی ہے کہ ان کی سفارشات کو اوپر غور کیا جاتا ہے. تو اس پر جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ تو خیر ہونا ہی ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ آرمی چیف کون ہوگا اور چیئرمین جو چیف جوائنٹ سٹاف کمیٹی وہ کون ہوں گے. یہ ہم اگلے کسی ولاگ میں ذکر کر لیں گے اور تب تک کوئی نہ کوئی ہو سکتا خبر بھی آ چکی ہو. لیکن یعنی ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس میں کیا چل رہا ہے. پرائم منسٹر نے اپنی تمام تر مصروفیات منسوخ کر دی ہیں، معطل کر دی ہیں، اور جو دورہ ہے ان کا ترکی کا وہ بھی اس کے اوپر بھی ایک کنفیوژن سی آ گئی ہے کہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ جی کہ کینسل ہو گیا ہے، پھر تردید آئی کہ نہیں یہ 25 کو ہوگا، کینسل نہیں ہوا. پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ 24 کو ہونا ہے، اور اسی دورے کی بنیاد کے اوپر سمری جو تھی وہ مانگی جا رہی تھی جی ایچ کیو سے. جو جی ایچ کیو لتو لال سے کام لے رہا تھا یا مطلب مرضی کے وہ جو سینیارٹی یا کہہ لے کہ جو نام تھے اس میں ایڈ کرنے تھے، تو وہاں پر جو تھا وہ تھوڑا سا کوئی تضاد تھا یا جو بھی تھا. جو جلدی مچائی گئی تھی وہ اس لیے مچائی گئی تھی کہ وزیر اعظم نے ترکی کا دورہ کرنا ہے 24 کو. لیکن وہ اب پہلے خبر آئی کل رات کو کہ جی کہ وہ دورہ منسوخ کر دیا گیا ہے. کیوں منسوخ کر دیا گیا ہے؟ کہ جی اس اپائنٹمنٹ کی وجہ سے کر دیا گیا ہوگا. ایک خیال ہے، وقت پڑا ہوا ہے نا سر، وقت سمجھتے ہیں. اب جو سمجھنے والے معاملات کو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا سموتھ کام ہوتا ہے، اس میں اتنی کوئی ہنگامہ نہیں مچتا، نہ کوئی اس میں کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ ہاتھ پاؤں پھولتے ہیں. یہ کام ہونا ہے، طریقے کے ساتھ ہو جائے گا. تو اس کے لیے کسی دورے کو منسوخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ایک فائل ورک ہے، یہ ہو جائے گا، نو پرابلم. کون سا وزیر اعظم نے جناب کوئی مطلب آسمان پکڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتر ڈگنا پہ، اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ تھوڑی سی بے چینی ہے، تھوڑا سا اضطراب ہے. وزیر اعظم صاحب نے آج 6 بجے اتحادیوں کا اجلاس بلایا ہوا ہے، اور عین اس وقت جب میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں 3:30 بج چکے ہیں سپہر کے. 23 نومبر کا دن ہے، اور اسلام آباد میں پرائم منسٹر ہاؤس میں اس وقت وزیر دفاع صاحب جو ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ. حالانکہ پہلے سے طے شدہ چیزیں ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور فیصلہ کس بنیاد کے اوپر ہونا ہے، میرٹ کی بنیاد کے اوپر ہونا ہے. لیکن اس کے باوجود چیزوں کو بہت دیکھ بھال کے چھانٹ پھٹک کے کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ نقشہ ہے ٹوٹل، اور کل تک یہ ایک بے چینی، اضطراب اور یہ والی چیزیں رہنی ہیں. اور کیونکہ ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو پہلی دفعہ یہ والا کام کرنا پڑ رہا ہے، اور جنہوں نے یہ کام کروانا ہے وہ جناب 2 لوگ ہیں، آصف علی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب. تو یہ جناب ایک سکون مال کس کا؟ جی ایچ کیو کا، کہ وہ اپنا بوجھ اتار کے پھینک چکے ہیں. ان کو ذہنی سکون ہے، انہوں نے جو کرنا تھا، انہوں نے جو اچیو کرنا تھا وہ کر لیا. اب یہ فیصلہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہونا ہے. پرائم منسٹر ہاؤس میں اس وقت کیا ماحول ہے کہ آنیاں جانیاں لگیاں ہوئی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ کل کابینہ کا بھی کوئی اجلاس، اس طرح کی بھی اطلاعات تھی، خصوصی اجلاس، جس میں غالباً جو بھی وزیر اعظم صاحب ایڈوائس صدر کو بھیجیں گے وہ پوری تائید کابینہ کی اس کی منظوری کے بعد بھیجیں گے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ انہوں نے فن کھیلنا ہو تاکہ کسی عدالت میں کوئی معاملہ جو ہے وہ چیلنج نہ کیا جا سکے. تو اب آ جاتے ہیں کہ یعنی ایک سکون ماحول اور ایک بے چین ماحول، اور اب آ جاتے ہیں تیسرا گھر جہاں پر سکون ہی سکون ہے، دور تک چل ماحول.
ٹھنڈ مول مٹھے چول ہیں جی. اور وہ جناب ہے کہ بیبی کو ہیڈ پسند ہے. وہ تصویر آئی ہے جناب نواز شریف صاحب کی اٹلی میں بیٹھ کے کافی شاپ میں جناب وہ کاؤ بوائے والا ہیڈ پہن کے وہ میسج جا رہا ہے کہ جناب کے ٹھنڈ پروگرام. اور ہم نے جو کرنا تھا کر لیا, ہم نے سسٹم سے نکالا گیا تھا, ہمیں جو ہے وہ مطلب وہ کیا کہتے ہیں دیس نکالا دیا گیا تھا, یا ہمیں مجبور کر دیا گیا تھا کہ ہم یہاں سے دڑکی لگا جائیں, آپ اس کو جو بھی نام دے لیں, لیکن ہم سسٹم میں واپس آ گئے ہیں. اور ہم مطلب یہ کہ وہ فیصلے ہم کر رہے ہیں جن فیصلوں سے ہمیں باہر کر دیا گیا تھا, جن لوگوں نے ہمیں باہر کیا تھا اب ان لوگوں کے فیصلے ہم کر رہے ہیں. اور یہ میسج ہے کن کے لیے؟ ان کے لیے جو پاکستان کے عوام کو اہم ہی سمجھتے ہیں. اہم ہی کمیونٹی کچھ بھی نہیں, یعنی کہ یہ میسج ہے کہ پاکستان کی سیاست میں کس نے ہونا ہے, پاکستان کی ریاست میں کس نے کیا کرنا ہے, یہ فیصلے پاکستان کے عوام نے کرنے ہیں. اگر پاکستان کے عوام آج بھی ان دو پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو تمام تر کوششوں کے باوجود, یار یہ وقت کی ستم ظریفی ہم کہیں گے نا سر, اس پہ ذرا غور تو کریں کہ اس سسٹم نے پوری قوت کے ساتھ نکال کے باہر کیا. اور جس رجیم تو یہ عمران خان صاحب یا کیا رجیم ہوتی ہے, کوئی رجیم نہیں ہے. رجیم وہی تھی کہ جناب کہ یہ ہوگا, رجیم وہی تھی کہ دھرنے, وزیر اعظم بے چین, وزیر اعظم بے بس, اور 2014 میں دھرنے ہو رہے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ مفلوج ہوئی پڑی ہے. تو سر یہ ہوتی ہے رجیم, یہ ہوتی ہے پاور. تو جس پاور نے, جس طاقت نے مطلب اندھی طاقت کہہ لیں کہ ان دو پولیٹیکل پارٹیوں کو سسٹم سے بے دخل کیا تھا, آج انہی لوگوں کا, انہی طاقتور لوگوں کے فیصلے وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو عوام پسند کرتے ہیں ایک طرح سے. اور یہ فارمولہ عمران خان صاحب کے اوپر بھی لاگو ہوگا, یہ بات آپ لکھ لیں کہ اگر عمران خان صاحب کو عوام کی تائید حاصل ہے تو ان کو کوئی تبدیلی, کوئی تقرری فارغ نہیں کر سکتی. ان کو فارغ اگر کسی نے کرنا ہے تو پھر دو طریقے ہیں, ایک ہے پاکستان کا قانون اور دوسرا طریقہ ہے پاکستان کے عوام. پاکستان کے عوام کو اگر آپ سیٹسفائی کر سکتے ہیں, ظاہر ہے کہ مطلب عمران خان صاحب جو ہیں, میں ذاتی طور پر میں اگر ان کی ذات کا, ان کی سیاست کا تجزیہ کروں تو وہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ ان کو بنایا گیا تھا, ان کو کھڑا کیا گیا تھا. تو لہٰذا وہ بغیر کسی بائنڈنگ فورس کے یا پیچھے وہ جو ایک ہوتی ہے نا پشتی بانی کے, یا ایک طاقتور ہاتھ کے یا طاقتور بساکھیوں کے بغیر نہ وہ سیاست کر سکتے ہیں, نہ وہ کھڑے رہ سکتے ہیں. تو عوام ووم جتنے تھے وہ مطلب کہہ لیں کہ وہ ایک پانی کا بلبلا ہے. اس کا اصول یہ ہے یا اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ جو گورنمنٹ انچارج ہوتی ہے یا جو حاضر گورنمنٹ ہوتی ہے یا گورنمنٹ ان رننگ پوزیشن جو ہوتی ہے یا موجودہ جو حکومت ہوتی ہے, لمحہ موجود میں جو حکومت ہوتی ہے, لوگ اس کے خلاف ہوتے ہیں. کیونکہ پاکستان میں پچھلے 75 سالوں سے کوئی بھی گورنمنٹ پاکستان کے عوام کا تھرسٹ پورا نہیں کر سکی, ان کی امنگوں کے مطابق فیصلے نہیں کر سکی. یہاں پر تو حکومتیں کسی اور کو نوازنے کے لیے ہوتی ہیں, تو لہٰذا حکومت اور عوام کی بنتی کم ہے. تو ٹائم آگے چل کے پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں. ابھی تو یعنی کہ اس گورنمنٹ کے پاس بھی بڑی لاجکس ہیں اور بڑی ریزنز ہیں کہ بھئی ہم تو عمران خان کا گند اٹھا رہے ہیں, لیکن اصول وہی ہے کہ عوام جس کے ساتھ ہیں اس کو آپ سیاست سے نہیں نکال سکتے. تو لہٰذا وہ نواز شریف صاحب ہیڈ پہن کے میسج یہ دے رہے ہیں کہ ہمیں عوام لائے تھے, عوام ہی نکال سکتے ہیں. باقی رہی آپ کی بات تو آپ کے فیصلے تو دیکھ لو, میں آپ نہیں کر رہا, چھوٹا کر رہا ہے میرا. تو یہ بڑا ایک میسج ہے. اور چل مال جو ہے وہ ان کا پورا spoon.com اٹلی میں. تو اب آ جاتے ہیں چل مال کے بعد ایک چوتھا گھر جو جہاں پر اضطراب ہے, ہنگامہ ہے, بے چینی ہے, اور وہ ہے دوزبان پارک آستان عالیہ بشرا پیرنی صاحبہ حضور اعلیٰ, جہاں کے باسی ہیں عمران خان صاحب. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب کیا کر رہے ہیں؟ میری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا. مطلب جس کام کے لیے انہوں نے اندھا زور لگایا, جس کام کے لیے وہ استعمال ہوتے رہے, میں یہ کل بھی میں نے کہا تھا کہ یہ بات بھول جائیں کہ عمران خان صاحب نے سیاست کی ہے 9 اپریل 2022 کے بعد بھی.
یہ سیاست نہیں ہوئی، یہ عمران خان صاحب استعمال ہوئے ہیں، اور استعمال کرنے والے کون ہیں؟ تین، صرف تین، اور عمران خان صاحب کو اچھی طرح پتا ہے کہ وہ کون ہے۔ وہ لالا صحرائی ہوں، وہ جناب لالا بولان ہوں، یا وہ لالا جناب پوٹوہار ہوں، وہ جو بھی ہے، وہ آنے والے وقتوں میں وہ تینوں نام بے نقاب ہوں گے تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی، پتہ چل جائے گا آپ کو۔ دو تو شدید پریشان ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب، یہ جو 26 والا مارکا ہے نا جی عمران خان صاحب کا، اب عمران خان صاحب بیٹھ کے سوچ رہے ہوں گے کہ میں کرنا کی ہے، میں نے دھرنا دینا ہے، کیونکہ تیاریاں خان صاحب کو یہی میسج دیا جا رہا ہے کہ خان صاحب ڈٹے رہیں۔ اب خان صاحب کو بھی تھوڑی بہت عقل دینے والے شاید سمجھا رہے ہوں کہ خان صاحب 9 اپریل تو چھوڑیں، آپ کے ساتھ دینے والے تو پچھلے اکتوبر سے فارغ ہوئے پڑے ہیں، اور آپ کو وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے کوئی اپنا پرپس سرو کرنا چاہ رہے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے ذریعے کوئی ہنگامہ برپا کروانا چاہ رہے ہیں، ایک ایسی صورتحال کہ جس صورتحال میں کوئی غیر معمولی کارروائی کرنی پڑے، یہ عمران خان صاحب سے وہ کروانا چاہ رہے ہیں 25 مئی کو بھی اور اب بھی۔ لیکن وہ اللہ کی کرنی ہے، کوئی کہتا ہے نا کہ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز، تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے، واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر سب کے اوپر بھاری ہوتی ہے۔ تو لیکن وہاں پر اس وقت جو زمان پارک ہے وہاں پر میں مرے کمارے شابدار، میں کوئی زیادہ سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، وہاں پر ایک ہنگامہ، بے چینی، اضطراب ہے، اور فیصلہ ہونا ہے کہ 26 کو ہم نے وہاں پر اناؤنس تو کر بیٹھے ہیں، اور کرنا کی ہوتے کیا محض ایک جلسہ کر کے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے کہ یہ جو اب ویسے بھی خان صاحب کون سا نیریٹو بیچیں گے؟ اب خان صاحب نے سیاست کس بنیاد کے اوپر کرنی ہے؟ پہلے امریکہ کے اوپر کر رہے تھے کہ امریکہ نے ایک سازش کی اور انہوں نے چوروں کو مسلط کیا تاکہ امریکہ کی حکمرانی پاکستان میں چلتی رہے، اور ان چوروں کا ساتھ دیا پاکستان کی فوج نے۔ اب وہ اس بیانیے سے مکر گئے، وہ کہتے ہیں کہ وہ پرانی بات ہو گئی، ختم ہو گئی، ہم آگے بڑھیں گے، امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ نہ سائفر رہا، نہ بانس رہا، نہ رہی بانسری، تو ہون کی کرنا ہون جناب، وہ پھر اگلا آ جائیں گے جی چور چور چور، اور بھائی گھڑی تے اپنی چوری دی نکل آئی۔ تو اب تو عمران خان صاحب جہاں جائیں گے وہاں پر یہ شیطان بچے جو ہیں وہ ان کے پیچھے پیچھے پھریں گے، جس طرح میں چھوٹا ہوتا تھا نا، پیچھے پیچھے بچے پھرتے، موٹا ہی ہے، تو خان صاحب کو پیچھے پیچھے بچے شرارتی لوگ پھریں گے، کڑی چور کڑی چور کڑی چور، یہ ویڈیوز آ گئی ہیں مارکیٹ میں۔ تو عمران خان صاحب کا وہ بیانیہ بھی نہیں اب بکنا کہ نواز شریف چور، زرداری چور، بھائی تو آپ کی ہیں، مطلب وہ تو چور پتہ نہیں کس چیز کے ہیں، تم کڑی چور ہو، اور مکے مدینے دی کڑی چوری کر لی اور چوری کر کے بیچ دی۔ تو عمران خان صاحب کے پاس اب سیل کرنے کے لیے ایک گورننس ہی ہونی ہے آ جا کے، کہ انہوں نے یہ کر دیا، امریکہ میں یہ ہوتا ہے، برطانیہ میں یہ ہوتا ہے، میں یورپ میں یہ رہا ہوں۔ اس طرح کی کہانیاں سن کے وہ جو لوگ پچھلے 22 سال سے تاڑیاں مار رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، تالیاں پیٹ رہے ہیں، وہ پیٹتے رہیں گے۔ تو ان کے مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ان کی سیاست میں جو ہوا بھری تھی، سر سمپل فارمولا ہے، کمپنی کا پیغام ہے، اور جنرل ٹائر کمپنی کا پیغام ہے کہ کمپنی کو ہوا بھرنی بھی آتی ہے، اور کمپنی نے پھونک نکالنے والا راہ بھی رکھا ہوتا ہے، تو وہ جو وال ہوتا ہے وہاں سے نکالی جا سکتی ہے، اور یہ ٹائر بنانے والوں کو پتہ ہے جنرل ٹائر کا پیغام، تو لہٰذا وہ پھونک نکل چکی ہے۔ تو اب وہاں پر اس گھر میں بے چینی ہے، 4 گھر 4 حالات، چاروں گھروں کے حالات مختلف ہیں، 2 سکون میں ہیں اور 2 جو ہیں وہ پریشان ہیں۔ ایک وزیر اعظم ہاؤس جو ہے کہ کرنا کس طرح کرنا ہے، مطلب کام اچھا آ گیا، کس کو کیا لگانا ہے، اور عمران خان صاحب کے ہن میں کی کرنا ہے، اور میں تو کوئی دوسروں میں کی کرنا ہے، وہ اب یہ کہہ رہے ہیں، اب یہ سوچ رہے ہیں، اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن جو بھی ہوگا انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اور کل میرا خیال ہے کہ کل تک پاکستان کے اگلے آرمی چیف کا اعلان ہو چکا ہوگا، باقی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔